अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खाबर गुमन हाजिर हैं। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि मुल्क पाकिस्तान अपने दौर के बदतरीन सियासी, मुआशी और इंतजामी दौर से गुजर रहा है तो गलत नहीं होगा। सियासत में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। इंतजामी सतह के ऊपर आप देख रहे हैं कि पिछले हम 8-10 घंटे हो गए हैं कि मेजर ब्रेकडाउन है मुल्क के अंदर। बिजली का पूरा मुल्क इस वक्त अंधेरे में मौजूद है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि रात तक कुछ काम ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी आपने देखा, बाकी मामला जो हैं वो मुआशी सतह के ऊपर आज एक बार फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया गया है, 16 से 17 कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट इसलिए जो है मईशत के लिए ज़ाहिर कातिल होता है कि जब आप ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो फिर हर चीज की कीमत बढ़ती है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड वो जो महंगाई का असर जो है वो जाता है, और जाहिर है ज्यादा असर फिर जो बेचारे गरीब लोग हैं उन्हीं के ऊपर आता है। लेकिन सबसे पहले स्टोरी जिस पे हम आ रहे हैं नाजरीन, वो है पंजाब की सियासत। आपको पता है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद ने वहां पे अपनी असेंबली तहलील कर दी। उसके बाद 2 नाम उन्होंने दिए, हुकूमत ने 2 नाम अपोजिशन ने दिए। लेकिन पाकिस्तान एक जबरदस्त मुल्क है कि बहुत सारे फैसले जो अदालतों में करने होते हैं इंतहाई अदब के साथ, और बाकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आवाम को पहले ही पता होता है। पूरे पाकिस्तान को इस बात का इल्म था कि मोहसिन नकवी साहब जिनको रिकमेंड किया था हुकूमत वहां पे जो अपोजिशन की तरफ से पंजाब के अंदर जो है फेडरल हुकूमत की तरफ से, जो फेडरल हुकूमत के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टीज मौजूद हैं उनकी मंजूरी जो है उस हवाले से अवाम की तरफ से था कि इन्हीं को मंजूर किया जाएगा। उसके पीछे क्या वजह है ये नाज़रीन हम चंद एक विजुअल्स आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब एक सेल्फ मेड इंसान है। वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, बाहर से वो जर्नलिज्म पढ़ के आया, उसके बाद उन्होंने अपना टेलीविजन चैनल लॉन्च किया। अब एक कामयाब जो है कारोबारी शख्स के तौर पर वो जाने जाते हैं। लेकिन उनका जो राइज हुआ है वो एक बहुत ही जबरदस्त अंदाज से हुआ है। लेकिन जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके दौरान हमने देखा मुख्तलिफ औकात में, आपको याद होगा एक मशहूर जमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर की गई थी जिसमें तमाम पीडीएम की क़यादत मौजूद थी। जिस रात एमक्यूएम ने हुकूमत को ज्वाइन करने का फैसला करना था, जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वहां पे बनफ्से नफीस मौजूद थे और तमाम जो लॉजिस्टिक्स है उसको देख रहे थे। उसके बाद नाजरीन लंदन के अंदर जब मुलाकातें होती हैं तो वहां पे लंदन आपको पता है एवन फील्ड्स, वहां पे हर जगह जो है हमें देखा कि जब भी तमाम पीडीएम की क़यादत वहां पे जाती है, को अहम फैसले होने होते हैं तो मोहसिन नकवी साहब वहां पे भी मौजूद होते हैं। उसके बाद उनकी कुर्बत जो है वो शरीफ खानदान जो है चौधरी खानदान के साथ उनकी रिश्तेदारी है। चौधरी जो सालिक हैं जो कि चौधरी शुजात के बेटे हैं, उनके हम जुल्फ हैं ये। उसके साथ साथ जो है जरदारी साहब को बहुत प्यारे हैं वो। जरदारी साहब ने हाल ही में उनके हवाले से कुछ कहा था, ये पहले आपको सुनाते हैं। आज मेरा बच्चा है जी, तुम्हारा रिश्तेदार है जी। अच्छा नाजरीन, ये जो चीचक ज़दा जमहूरियत है नाजरीन, मैं नहीं कह रहा, ये चीचक ज़दा जमहूरियत, ये एक बयान हाल ही में ख्वाजा साद रफीक साहब, वो उनका एक सियासी खानदान से ताल्लुक है। उनके वालिद साहब, उनके वालिदा वो पाकिस्तान तहरीक जो पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है उसका वो हिस्सा रहे और बड़ी जबरदस्त उन्होंने सियासत की। तो बाज़-औक़ात ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से हमें बड़े अच्छे बयानात सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये कभी कभार होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो शरीफ खानदान के पीछे लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुने उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त जमहूरियत मौजूद है उस हवाले से क्या बयान दिया था। इंतखाबी सियासत जो है पाकिस्तान की, उससे इतना ज्यादा दिल बर्दाश्त हो गया कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करूंगा। सियासत तो मैं करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा, लेकिन इस इंतखाबी सियासत जो है, जो एक ये जमहूरियत है, चेचक ज़दा जमहूरियत, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं, क्योंकि इसमें एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकती, फिर इसमें एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, और फिर इसमें नजरिया जरूरत के फैसले करने वाले जजेज हैं। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 224 है, उसके मुताबिक जब असेंबली तहलील हो जाती है वफाकी या सूबाई सतह के ऊपर, वहां पे एक गैर जानिबदार शख्स है, उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाता है। बुनियादी मकसद जो है इस सारी स्कीम का वो ये है कि केयर टेकर एक बंदा बैठे, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर,
اور آئندہ 90 دن کے اندر اندر جو الیکشن کروانے ہیں وہ بالکل غیر جانبدارانہ انداز سے الیکشن کروا دیے جائیں. یہ مقصد ہے کیئر ٹیکر، یہ جو پوزیشن کریٹ کی گئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن یہ جو سارے کے سارے چودھری صاحب آپ معاملات دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم نے آپ کو ویڈیو فوٹیج دکھائی لاہور کے اندر موجود ہیں. محسن نقوی صاحب ظاہر ہے لاہور کے اندر سٹی 42، اس کے بعد ان کا جو باقی چینل ہے ماشاءاللہ زبردست انداز سے چل رہے ہیں. ناظرین ایک بار دوبارہ ہم آپ کو یہ تشریح کرتے چلیں، ہمارا جو محسن نقوی صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے اور اس حوالے سے محسن نقوی صاحب کی یہ اس وقت جو تعیناتی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. چوہدری صاحب کے پاس چلتے ہیں. چوہدری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کے لگے ہیں ان کے حوالے سے ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے کہ وہ ان کو کیا جو خدشات ہیں محسن نقوی سے. جی جو صاحب، بات یہ ہے خاور گومن صاحب، آپ نے صحیح کہا ہے، ہمارا کوئی تنازع نہیں. میں ان کے چینل میں بھی کام کر چکا ہوں اور آج میں ہمارا برادرانہ تعلق ہے. آپ محسن نقوی کو گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ یعنی کہیں کا وزیر اعظم پاکستان لگا دیں، شہباز شریف کی جگہ کسی جگہ لگا دے، لیکن جس کام کے لیے ان کو کل رات کے اندھیرے میں حلف دلوایا گیا ہے وہ اس کے لیے 100% انفٹ ہے. کیونکہ وہ پارٹی ہیں، وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ڈیلز اور ہر طرح کے سیاسی جوڑ توڑ میں شامل رہے ہیں. ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا، انہیں بنایا بھی کوئی جاتا تو وہ نہ بنتے. لیکن اس سے یہ میسج گیا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن پہلے تو کرانے نہیں صوبوں میں، اگر کروانے پڑے گئے تو ان کے اندر میسو ریگنگ جو ہے، یعنی دھاندلا بھی کوئی چھوٹا لفظ ہے، کوئی آسمان سے اس طرح کا، کیونکہ فیلڈ میں یہ صورتحال ہے کہ یہ جو گروہ کٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے صوبے کے مختلف جگہوں پر، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو ان کی جب یہ بری حالت ہے تو سوائے انتظامیہ اور پولیس اور دوسرے ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ یہاں دھاندلی کی بنیاد رکھیں گے جس کے نتائج کوئی قبول نہیں کرے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو اب کوئی وہ ہے نہیں ہے، دے ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ 10 مہینے میں انہوں نے جو رویہ رکھا ہوا اس میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ چیخے مار رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، لوٹ مار کے ہاتھوں، اور چوری اور ڈاکے میں جو لوگ ملوث تھے ان کو رہا کر کے ان کو جیلیں توڑ کے رہا کیا جا رہا ہے، اور مخالفوں کے اوپر جعلی اور جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک گناہ اور صحیح، ایک another act doesn't bother them. اب دیکھنا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اب جو خدشات ہیں ان کو درست ثابت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت یا یہ غلطی سے کوئی ایسا کام کر دیں کہ لگے کہ نہیں وہ ان کے اندر ایک انسان بھی ہے اور ان کے اندر ایک جرنلسٹ بھی ہے، اور انہوں نے ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کل واپس یعنی اسی دنیا میں رہنا ہے. تو وہ کوئی قاعدے قانون، انصاف اور عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھتے ہیں. ایک دن ہو گیا ان کو بنے، ابھی تک مجھے نہیں یاد، میں نے نہیں کہیں پڑھا، ویسے بھی آج پڑھنے کے قابل ہی کوئی نہیں کہ سارا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، مشکل سے یہاں پہنچے ہیں. ہیونگ سیڈ دس کہ کسی یعنی انہوں نے پرویز لائی کو فون کیا ہوا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں کرسی کے لیے، انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا ہو کہ جناب آپ کو غلط فہمی ہے، مجھے اگر میں بن گیا ہوں تو میں کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بنوں گا اور آپ کے خلاف کسی نقصان میں ذمہ دار نہیں. باقیوں کا بھی میں ابھی کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں کوئی ایسی جیسچر، کوئی ایسی. اور رات گئے اندھیرے میں حلف اٹھانے کی کیا تکلیف ہو گئی، صبح دن نہیں چڑھنا سی. یعنی ان کو پتا تھا کہ کل پورے ملک میں بجلی چلی جائے گی تو اس لیے آج کر لیں، دن سے ہونی نہیں. جی جی بالکل، میرے خیال میں ان کو یہ علم تھا. ناظرین اسی سٹوری کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے مونس لائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اگر ٹویٹ پروڈیوسر صاحب دکھا اسکرین کے اوپر، یہ وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا تھا میں زرداری کا بچہ ہوں، شہباز شریف کا پارٹنر ہوں اور چودھریوں کا رشتہ دار ہوں اور میں فیصلے کروں گا پاکستان کے.
ویسے یہ مونس لائی صاحب نے بڑی زبردست پریڈکشن کر دی تھی جب پنجاب پہلے اور بھی کردہ رہندا سی. اچھا وہ پنجاب پاکستان کا ظاہر ہے 50% سے زیادہ ہے, تو پاکستان کے اندر جب پنجاب میں آپ اس چیف منسٹر کی پوزیشن لیں گے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر فیصلے آپ ہی کریں گے. ناظرین اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ چلا تھا, ساتھ میں جو ایک چیز ضرور ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عمران خان صاحب نے بھی بات کی نا کہ خیبر پختونخوا کے اندر سیم پوزیشن JUIF کی طرف سے ایک سابقہ چیف سیکرٹری اعظم خان صاحب کو KPK کو نامینیٹ کیا گیا اور PTI نے ایکسپٹ کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کو تمام جو صوبے کے انتظامات ہیں ان سے واقف ہیں, ان کو پتا ہے کہ صوبے کو کس طرح 3 مہینے کے لیے چلانا ہے. لیکن ہمارے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے میڈیا کے اندر, ویسے میرے سے تو عمر میں کافی چھوٹے ہیں جو صاحب, میڈیا کے اندر بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے, لیکن پنجاب جیسا بڑا صوبہ چلانے تو بڑی زبردست بات ہے, ہم ان کی تعریف کریں گے. لیکن یہ جو معاملہ تھا ناظرین, جو خاص طور پر PDM کی سطح تک یہ بالکل ڈیسائیڈڈ تھا, ان کو یہ پتا تھا کہ یہی بندہ ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے, نامینیٹ کرنا ہے. نہیں 1 مہینے سے لوگ کہہ رہے تھے اور یہی ہوگا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں, وہ کافی دیر پہ بات کر رہے تھے. کمیٹی کے پاس 2 روز ہیں. 2 روز ہیں, تو 2 روز کے بعد مجھے لگتا ہے یہ الیکشن کمیشن میں ہی جائے گا. یہ الیکشن میں یہ کنسنسس بٹوین پارٹیز ہونا ہی نہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی جو ہے محسن نقوی صاحب کی اہلیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ کینڈیڈیٹ ایک ہی ہیں اور واحد وہی جو بنیں گے چیف منسٹر کیئر ٹیکر. اس میں محسن نقوی صاحب اہل ہے نا, تو لہذا بائی ڈیفالٹ تو ایک ہی نام بچتا ہے کہ جو منتخب ہوگا اس کو کوئی چاہے چیف الیکشن کمشنر کرے, ایک ہی نام باقی بچا ہے اور وہ جناب محسن نقوی صاحب کا ہے. تو لہذا کوئی چوائس نہیں ہے کہ کسی اور کا نام اب اس میں ڈالا جائے. ہمارے آج کل کافی باخبر دوست ہیں فیصل وارڈر صاحب, ان کے پاس بھی یہ خبر تھی کہ محسن نقوی صاحب بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنیں گے, بجائے اس کے باوجود اس کے کہ یہ فیصلہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر ان کے ساتھ ماشاءاللہ جو 4 ممبران ہیں ایکسپیرینس لوگ, انہوں نے جو ہے ڈسکشن کے بعد کرنا تھا. فیصل وارڈر صاحب کو سنیں. محسن نقوی کو پھر لگا رہے ہیں آپ وزیر اعظم؟ محسن نقوی سر بالکل ایک کنفرم نام ہے سر, CM کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. یا محسن نقوی یا سکھیرا صاحب؟ نہیں سر, صرف محسن نقوی. اچھا دوسری طرف سے چودھری پرویز لائی صاحب کو ناظرین, ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور ان کو خدشہ تھا, ان کو ڈر تھا, یا ان کو پتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے, تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. ہم نے نام ایسے دیے تھے اس میں اب نون کے لوگ تھے. اب شہباز شریف کے جو اپنے کیبنٹ سیکرٹری ہیں سکھیرا صاحب, ان کا نام ہے. پھر ہم نے کھوسا صاحب کا نام دیا تھا, وہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں, کمشنر رہے ہیں, سارا کام ان کے ساتھ مل کے کرتے رہے. ہم نے چیف الیکشن کمشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر, اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اور اسی طرح عمران خان صاحب پرویز لائی صاحب کے اتحادی, یا پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کے اتحادی, انہوں نے کل اور آج کیا اس کے اوپر رد عمل دیا, یہ بھی سنیں. ہم نے اپنی طرف سے کریڈیبل نام دیے, انہوں نے کیا نام دیے, ایک فرنٹ پہنا زرداری کا, ایک فرنٹ پہنا شہباز شریف کا. انہوں نے تو وہ آدمی کھڑا کر دیا ہے جو کہ نون لیگ سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے والا, وہ اس سے چیف منسٹر. آپ ایکسپٹ کریں گے یا فائٹ کریں گے؟ بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, ہمارے پاس اس کا ٹریک ریکارڈ ہے پورا. آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی, پریس ٹاک کی خان صاحب نے, سنیں ذرا. جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی, اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ, کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا, تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اس کو جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے, نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے, نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے. ناظرین زرداری صاحب جو ہے ابھی تک 2 لوگوں کو انہوں نے اپنا بیٹا کہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ان کے بیٹے ہیں ہی ہیں بایولوجیکل, لیکن باقی جو کہتے ہیں کہ میں نے جو میرے بچے ہیں, 2 اشخاص کا آج کی جو ہے تاریخ میں کیا جو ریلیونس بنتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلے سنیں زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں. کہاں ہے نا ان والا, یہ عجب کہانی.
راؤ انوار ان بہادر بچوں میں سے ہے جو کہ ایم کیو ایم سے لڑنے میں بچ گیا. ناظرین، ایک طرف محسن نقوی صاحب اور دوسری طرف بہادر بچہ راؤ انوار. آج آپ نے سنا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اگر کہیں کہیں بجلی موجود ہے، اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں پاکستان یا پاکستان کے باہر، تو نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا تھا 2018 کے اندر. اس کے اوپر کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ ڈیمانسٹریشن ہوئی تھی اسلام آباد میں بھی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کی فیملی کے پاس بھی گئے تھے. آج جو فیصلہ آیا ہے کراچی کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، وہ کوئی 51 کے قریب گواہان تھے، انہوں نے بیانات دیے کہ جناب اعلیٰ جو کچھ ہوا، لیکن آج تمام جو ملزمان تھے انکلوڈنگ راؤ انوار صاحب جو بہادر بچہ ہے، ان کو بھی جو ہے بری کر دیا گیا ہے. پاکستانی سیاست، پاکستان کے اندر جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں ناظرین، یہ اس کا ایک تھوڑا سا مظہر ہے. اٹ از ٹپ آف دا آئس برگ. آپ باقی اس کے اوپر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت معاملات کس جو ہے نہج پہ یا کس طرف بڑھ رہے ہیں. چوہدری صاحب کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں، پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں پہلے آپ کی سٹوری جو ہے نا مین، میں کہہ رہا ہوں محسن نقوی صاحب کچھ بھی بن سکتے ہیں، جو مرضی بنا دیں، وی ہیو نو آبجیکشن. لیکن جس سودے پر انہیں مقرر کیا گیا ہے کل رات کے اندھیرے میں، بالکل 100% اس پر پورے نہیں اترتے انلیس وہ اپنے کانڈکٹ سے اپنی اصلاح کریں اور ثابت کریں کہ اپوزیشن اور حکومت وہ دونوں سے ایکوی ڈسٹنٹ ہے، اور قاعدے قانون اور اپنے حلف کی پاسداری کر کے وہ. لیکن انہوں نے آتے ہی چھرا گھونپا ہے. پرنسپل سیکرٹری ہے محمد خان بٹی، جو پرویز لائی کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہیں نکال دیا ہے. چلو آپ کا رائٹ ہے بھائی، وہ بندہ ہے کہ ناک کی سیز اس نے کام کیا، ٹھیک کو ٹھیک، غلط کو غلط کرتا تھا. اور اگر غلط کام ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، اور ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کریں. تو اس کو نکال کے پھینک دیا. اور بھی یہ حرکتیں ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، نہ کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنا کردار ادا کریں. ان کو اپنی وضاحت بھی دینی پڑے گی اور اصلاح بھی کرنی پڑے گی اگر وہ کر سکتے. اٹ ڈزنٹ لک لائک ہی از اے فری ایجنٹ. چلیں چوہدری صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کیا عدالت میں چیلنج کرے گی اس تعیناتی کو، یا اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک نیب کے کیس کے اندر محسن نقوی صاحب ایک پارٹی تھے، اس کے بعد انہوں نے پلی بارگن کی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آج ہم نے احمد پنسوتا صاحب کو دعوت دی ہے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا یہ چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب آپ کو سناتے ہیں. آج انہوں نے اسپیشل ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے تشریح کی، کلیریفائی کی کہ یہ جو پی ٹی اے والے کرنے جا رہے ہیں یہ بس روند ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ پنجاب کے اندر روندی کسی گیم کے اندر، تو کہتے ہیں یہ روندی ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، ادروائز کوئی بات بنتی نہیں ہے. آج ان کا اعتراض کرنا محسن نقوی صاحب کی تقرری پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ ایک روند ڈالنے والی بات ہے. ادروائز کوئی قانونی اور آئینی جواز جو ہے وہ قطعی طور پہ اس کا موجود نہیں ہے. اس کو بالکل چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایک آئینی عہدہ ہے اور اس پروسیس سے گزرا ہے. اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو قانونی جنگ ہے، اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کو قانونی طور پہ آئینی طور پہ لڑا جائے گا، جو بھی عدالتوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو بھی طور طریقہ ہوتا ہے. آج سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی آن دا ایلیمنٹ آف نیوٹرلٹی، کل انہوں نے یہ کہا کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. گنجائش ہے کہ جو الیکشن کمیشن سی ایم اناؤنس کرے اس کو آپ چیلنج کر سکیں؟ بڑی کلیئر گنجائش ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے، بلکہ ایک آبلیگیشن ہے، ایک ذمہ داری الیکشن کمیشن کی کہ جو کوالیفیکیشن ہے ایک چیف منسٹر کی وہ ہونی چاہیے جو بالکل آزاد ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق نہ ہو، کسی پرٹیکولر پرسن کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. تو یہ اگر کرائیٹیریا الیکشن کمیشن فالو کرے گا تو پھر تو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر یہ والا کرائیٹیریا یا جو کوالیفیکیشن ہے نہ فالو کی گئی پھر ہو سکتا ہے یہ معاملہ عدالت سے. تھینک یو ویری مچ پنسوتا صاحب فار جوائننگ دا شو. سر آپ نے دیکھ لیا، آج بی بی سی کے اندر ایک سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے. وہ سٹوری کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات چودھری شجاعت صاحب کے شروع کروانے میں محسن نقوی صاحب کا
کلیدی کردار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں. تو سر یہ ایلیمنٹ آف نیوٹرلٹی جو ہم شروع سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا جو محسن نقوی صاحب کا ملنا جلنا, خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, تو کیا یہ چیلنجیبل ہے یہ تعیناتی کورٹ کے اندر؟ جی سر, تھینک یو. اچھا سر, یہ بڑی انٹرسٹنگ لیگل پروپوزیشن ہے. آرٹیکل 224 جس کے تحت, اور پھر ریڈ ود 224A جس کے تحت یہ تعیناتی ہونی ہے, اس میں ورڈ کے پرائم منسٹر تو ہے, بٹ اس میں ورڈ نیوٹرلٹی کی جو بات ہے, نیوٹرل جو ایک وہ چیز ہے وہ ہم ریڈ ان کرتے ہیں, اور وہ تو ایون پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو کہ الیکٹڈ ہوتا ہے اس کو بھی نیوٹرل ہونا ہے, بیکاز وہ پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. بٹ یہاں چونکہ اس سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں تو وہ نیوٹرلٹی سے کروائے گا, بٹ ایز سچ آئین میں یہ ورڈ یوز نہیں ہے. میں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے میرا کہ وہ نیوٹرل نہ ہو, بٹ جو ایک نیوٹرلٹی کا ٹچ سٹون استعمال کیا جا رہا ہے جس پر اس کو چیلنج کیا جائے گا یا جو کہا جا رہا ہے, میرا خیال وہ شاید آئین میں ورڈ موجود نہیں ہے. اگر وہ اہل ہے لگنے کا اور وہ اس پروسیس سے, یعنی کہ پہلے اس کا نام پرپوز ہو, پھر پروونشل اسمبلی کی کمیٹی میں سے وہ جائے, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس نام کو لگا دے, تو قانون میں اس کی کوئی ایسی آئی ڈونٹ تھنک سو پروسیس یا ڈیویشن, پروسیجرل ڈیویشن نہیں ہے جس پر آپ یہ کہیں کہ وہ غلط لگے ہیں. اب جو آرگومنٹ علی ظفر صاحب کا ہے اور جو چودھری پرویز لائی صاحب کا ہے کہ ہم اس تعیناتی کو چیلنج کریں گے, وہ پرائمرلی دو گراؤنڈز پر کرنا چاہ رہے ہیں. ایک نیوٹرلٹی. اب نیوٹرلٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جو بھی اس وقت تک اسٹیبلشڈ نہیں ہے, ایکسپٹ دا فیکٹ کہ ان کے کسی جگہ پر دوستی ہے, یہ لیٹ سے زرداری صاحب کا کہا جا رہا ہے یا باقی. اس طرح اگر آپ کسی صاحب کا چیف منسٹر کو اٹھا لیں, لیٹ سے نجم سیٹھی صاحب کو لے لیں, ان کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا بٹ کبھی اس طرح چیلنج نہیں کیا گیا. پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے, اس میں نیوٹرلٹی کا تو ایک ایسا گراؤنڈ ہے, کسی نہ کسی سے افیلیشن تو ہوگی. بٹ جس طرح ابھی میں غلام حسین صاحب کو بھی سن رہا تھا, انہوں نے بات کی کہ انہوں نے خود پروو کرنا ہے تھرو کانڈکٹ آئے گا, کوئی پروف نہیں. میرے نزدیک تو ایک بہت اچھے شخص ہیں اور میں ان کی بڑے احترام کرتا ہوں, ان کو آئی گیو ہم آل دا بینیفٹ ان دا ورلڈ کہ وہ انشاءاللہ صحیح پرفارم کریں گے. آپ کے کہنے کا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں کہ بیانڈ اینی ڈاؤٹس اگر یہ ثابت کیا جا سکے کہ میں, آپ یا چودھری غلام حسین صاحب کا نظریاتی یا ادروائز جھکاؤ ہے, کسی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں افیکٹولی, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو یہ جو ایلیمنٹ آف نیوٹرلٹی ہے اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں کورٹ کے اندر, تو یو تھنک کہ کورٹ اس آرگومنٹ کو ایکسپٹ کر سکتا ہے, کوئی کیس لا موجود ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ نیوٹرلٹی کو اسٹیبلش کرنا سر بہت مشکل ہے. اگر ہم بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ نیوٹرلٹی کسی بھی پارلیمنٹیرین پر اسٹیبلش کر دیں, چاہے وہ منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, تو شاید اس کو 62-63 میں اپنا ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں عہدے سے. تو یہ نیوٹرلٹی اسٹیبلش کرنا بہت مشکل ہوگی ایٹ دس اسٹیج, میئرلی آن دا بیسس کہ ان کے تعلقات ہیں کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ. پاکستان جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ ہر شخص کے تعلقات ہوتے ہیں, یا پی ٹی آئی سے ہوں گے یا کسی سے ہوں گے, تو یہ لیگل پلین پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا ایک بات بہت سرکش کر رہی ہے گردش, کہ ان کی غالباً کوئی والنٹری ریٹرن ہے جو انہوں نے دیا وہ صرف جو پنسوتا صاحب اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. پہلے چوہدری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں, میں وہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی چوہدری صاحب, میں جو سمجھا ہوں نا, مطلب ہے ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کی یعنی جہاں سے ان کو پروپوز کیا, پروپوز کرنے سے بھی پہلے 1.5 مہینے سے کمپین چلائی جا رہی تھی. ہم پی سی میں جائیں یا کسی اور جگہ جائیں تو 15-20 صحافی جو ہیں لابینگ کرتے تھے کہ جو تہاڈا صحافی بھرا ہے وہ بن رہا ہے, انہوں دی مخالفت نہ کرو. میں کہ مینوں کینوں پتا ہے وہ بن رہا ہے. اب آپ کو یہ میں 3 باتیں ہیں جو آپ بھی جواب دے دیں اور چھوٹا صاحب بھی اگر مناسب سمجھیں تو. پہلے اگر تو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھیوں کا یہ موقف ہے کہ یہ صاحب محسن رضا نقوی جو ہے یہ اتنے ہی غیر جانبدار ہے جتنے کہ الیکشن کمیشن ہے, تو پھر تو کوئی سمجھ آتی ہے بات کہ ہی از ایکولی انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل پرسن دی وے CEC اینڈ ہز ممبرز آر کنڈکٹنگ دیم-سیلوز. تو پھر تو بالکل ہے. ادروائز حلفیہ کہا جا سکتا ہے کہ ہی از پارٹی. جیسے مجھے کوئی کہے کہ جی آپ بن جائیں, میں نے کہا میں تو پارٹی ہوں بھائی, فلاں کے ساتھ میں ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے ایگری نہیں کرتا تو مجھے تو معاف رکھے. لیکن یہاں تو کوئی رواج نہیں ہے. پھر رات کے اندھیرے میں آپ حرف برداری کرتے ہیں. آپ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو وہاں بلایا, آپ نے سابق چیف منسٹر کو بلوایا, آپ نے پی ٹی آئی کے منسٹر کسی کو آپ نے دعوت دی, آپ نے صرف جو ان کے خلاف یا ان سے ریجیکٹڈ لوگ تھے ان کی صف دیکھیں یا نون کے بندے بیٹھے دیکھیں گے یا پیپلز پارٹی کے. آپ نے تو پہلے لمحے سے اپنے آپ کو پارٹی سے ثابت کر دیا. آپ نے قانونی اور آئینی موشقافیوں میں ہم نے کیا کرنا ہے, اٹ لکس لائک
It is so obvious that he has been brought to this office کسی ایجنڈے کے تحت, کسی الٹیریئر موٹو کے تحت ان کو بلایا گیا. ہاں وہ اگر اپنے آپ کو آج سے ثابت کرے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں تو ہم اپنی رائے تبدیل کر لیں گے. اچھا پنسوتا صاحب, جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, ایک تو چوئی صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا, اور ساتھ میں یہ بھی سوال لے لیجیے گا کہ یہ جو پلی بار گیم کی آپ نے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے لیٹر پڑھا ہوگا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ جو پیسے میں نے 35 لاکھ لیے تھے محمد افضل صاحب سے, وہ آپ کو پتا ہار اسٹیل مل کا ایک مشہور زمانہ کیس تھا, اور وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے, تو میں والنٹریلی جو پیسے واپس کر رہا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں. اب جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ اگر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی پبلک آفس ہولڈر ہونا چاہیے, اس کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے, یا پھر پبلک آفس کو ہولڈ جو بندہ کرنے جا رہا ہے اس پہ بھی لاگو ہوتی ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے آرگومنٹ دے رہے ہیں, یہ چوئی صاحب نے جو بات کی اور یہ جو سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. دیکھیں جہاں تک چوئی صاحب کا تجزیہ ہے وہ بالکل آن اے پولیٹیکل لیول وہ تجزیہ بنتا بھی ہے, کیا بھی جا سکتا, بٹ میں چونکہ آپ کو ایک پیور لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں جس کے تحت انہوں نے لگنا ہے, اور چیلنج بھی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ لیگل گراؤنڈز پر ہونی ہے. ہمیں ان سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے, یہ کیمپین وغیرہ سب باتیں اپنی جگہ, بٹ کل کو جب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اور آئین کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی, اور جو الیکشن کمیشن نے اپوائنٹمنٹ کی ہے کیا وہ الیکشن کمیشن اس وقت فنکشنل ہے کہ نہیں ہے. ان گراؤنڈز پر انہوں نے, اس پر میں نے آپ کو جو اپنا پہلا جواب دیا. جہاں تک والنٹری ریٹرن کی بات ہے, میرا اپنا وہ یہ ہے کہ ان کا ڈیفینس وہاں یہ ہوگا کہ یہ ججمنٹ آئی ہے 2017 میں, والنٹری ریٹرن انہوں نے ان سے بہت پہلے کیا ہوا ہے, کہ جس ٹائم پر یہ والنٹری ریٹرن کیا گیا ہے اگر اس ٹائم پر یہ ججمنٹ موجود ہوتی تو نقوی صاحب کا ڈیفینس ہوگا کہ شاید میں والنٹری ریٹرن نہ کرتا. ججمنٹ بعد میں آئی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو قانون کے اندر ریٹن کی گئی ہے, اور سپریم کورٹ نے بڑا اس پر اسٹرکٹ ویو لیا تھا کہ والنٹری ریٹرن, لیکن قانون کے اندر پروویژن موجود تھی کہ آپ والنٹریلی کچھ ریٹرن کریں تو آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلمٹک سچویشن نہیں آ سکتی. تو نقوی صاحب کا ہو سکتا ہے وہاں ڈیفینس یہ ہو کہ یہ ججمنٹ میرے پہ اپلائی ہی نہیں کرتی ریٹروسپیکٹولی. سو میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی شاید ہی ول بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. میرا جو پیورلی ایک لیگل گراؤنڈ پر ہے. جہاں تک ہے بات, بہت شکریہ پنسوتا صاحب. جو ہمیں سمجھ آئی ہے جو صاحب وہ یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا پی ٹی آئی والوں کا. ناظرین ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمان کے اندر واپس جانا چاہ رہی ہے, خاص طور پر نیشنل اسمبلی کے اندر, لیکن خواجہ آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا لینے آ رہے ہیں. آپ سنیں, اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. وہ باہر کھڑے ہو کے اس وقت الیکشن کمیشن سے, جس الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں, اس سے انصاف مانگ رہے ہیں. بڑکے مار کے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہیں, اب پھر اسی گھٹنوں کے بعد واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں وہ تقریر کرتی, کچھ کرتا, شرم ہوتی ہے, کوئی اجازت ہوتی ہے. دوسرے خواجہ صاحب لاہور سے, ان کے ویوز بھی ہیں اس ایشو کے اوپر. قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے تو اس وقت کون سی چیز کاٹ گئی تھی جو قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے؟ پہلے بھی یہ استعفے دے کے بھاگ گیا تھا. 34 کیا 38 استعفے تھے, سال سوا سال تماشا لگا رہا, اور ہم اس کے استعفے منظور نہیں کرتے تھے. بھائی اسمبلی میں واپس آ جاؤ. انہوں نے تو اسمبلیوں کو تماشا بنایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ڈوگر صاحب, اب سابق چیف میرے خیال میں ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا تو استعفیٰ ڈوگر صاحب لگتا ہے ایکسپٹ ہو گیا ہوا ہے. تو سر اسمبلی میں کیا لینے جا رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی لڑائی ہوگی, کیئر ٹیکر کا جو کردار ہے پھر الیکشن کمیشن ہی کرے گا, تو اب کیوں یہ آخر میں یہ منہ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کہہ رہی کالک مل رہے ہیں؟ کس چیز کی کالک مل رہے ہیں جی؟ آواز نہیں آئی کلیئر. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اسمبلی میں واپس جانے کے لیے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنا خود پہلے یہ دعوے کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں, تو اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں کیونکہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے. نہیں دیکھیں, اس میں مذاق والی کیا بات ہوئی. ہم نے 10 مہینے پہلے 127 اراکین اسمبلی کے استعفے دے دیے. قاسم سوری نے پروسیس کر دیا, انہوں نے صرف اس کو فارورڈ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجنا تھا. 10 مہینے یہ انتظار میں رہے. متعدد بار میں خود بھی اور وفد لے کر اسپیکر صاحب کو ملا. ہم نے ویریفیکیشن کرنی ہے, 1 بائی 1 بلانا ہے, ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے, 100 طرح کے قانون مجھے سناتے تھے. اور ابھی اس کے ایک دم جب خان صاحب نے ایک تڑی لگائی کہ ہم اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں اپنا اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے, راجہ ریاض کو ہٹانے کے لیے, یک رات کو پتہ چلا 35 استعفے نکالے, پھر منظور کر دیے.
پھر جب پچھلا جمعہ تھا جب اچھا ڈوگر صاحب یہ ساری چیزیں ہم نے کور بھی کی ہیں اور آپ کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے. عوام جاننا چاہ رہی ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کہ آپ اسمبلی میں واپس کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک حکمت عملی ہوتی ہے سیاسی وقت کے ساتھ. صرف ہم اسمبلی میں نہ بیٹھنا چاہ رہے نہ کوئی اسمبلی میں مراحت لینا چاہ رہے ہیں. ہم ایک اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈر اپنا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن کے بادل بالکل منڈلا رہے ہیں. جو وقت کے اوپر جو ایک پروسیس ہونا ہے جنرل الیکشن کا, آخر الیکشن تو ہونے ہے نا, اس میں وہ اپنا ایک جو آئینی کردار ہے وہ ادا کر سکے. سمپل از دیٹ. وہ الیکشن کمیشن میں جا کے جی چوہی صاحب. پلس میرے اپنے رابطے میں اراکین قومی اسمبلی نون لیگ کے ہیں پنجاب کے 7 سے 8 لوگ ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ہم اسمبلی میں جائیں گے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کانفیڈنس کے ووٹ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اچھا احمد ڈوگر صاحب, آپ ایک زبردست پریکٹیکل قسم کے پالیٹیشین ہیں. وی آر ویری فانڈ آف یو. ہیونگ سیڈ دس, اب آپ کس محمود کے مچھیاں پھڑتے پہ ہو کہ یعنی آپ نے بندے سارے آپ کے نکل گئے, 80 بندے زیادہ ان کے استعفے ہو گئے. اب وہ آخری جو رہ گیا ایک چنک ان کو رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کا بن بھی جائے اپوزیشن لیڈر, انہیں کہ 6 کنے بھرا ہو 6 انہیں کہ 7 ہوں تو کی تو کر لیں گے. تو اب آپ یہ کس کام میں پڑے؟ اصل کام ہے کہ جو چور ڈاکو ان کا پیچھا کرے میدان میں, اور پیریڈ. آپ نے اسمبلی چھوڑ دی, بس دیٹس آل. تو یہ سب آپ جی ڈاکٹر صاحب تو یہ سب آپ کی بات میں بالکل وزن ہے. ایسا ہی ہے. پچھلے 10 مہینوں میں ہم تو چور کے پیچھے ہیں, ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کیا ہے, اور وہی آگے آگے. آپ یہ دیکھیں نا, آج 4 دن سے وہ بھاگ رہے ہیں. اسمبلی آج بند کر دی, اتنے بکھلائے ہوئے ہیں 4 دن کے لیے. رات کو 3 بجے جمعے کا اجلاس طے تھا, وہ مؤخر کر دیا 27 تاریخ آنے والے جمعے کے لیے. بھاگ تو وہ رہے ہیں لیکن ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. اچھا ڈوگر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کہنے جا رہے ہیں. ڈوگر صاحب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں, یعنی کہ فیس. اچھا ڈوگر صاحب, ایک الگ بات ہے ہم بیٹھے نہ بیٹھے, ایک ممبر ہے اس کے ساتھ ایک باقی لوگ ہیں, وہ اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں, بلڈنگ میں ایکسیس ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ ڈوگر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایکسیس ہی نہیں ہے. یعنی کہ اتنی بوکھلاہٹ تو میں نے کبھی اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھی. اچھا ڈوگر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ رابطے میں نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس جو منگوائیں گے اور وہ ہار جائیں گے. کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ رابطے میں؟ دیکھیں, اور کب تک یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے آپ؟ 10 لوگ تو کنفرم ہیں جو ایم این اے ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس کے علاوہ جو حالات ہیں, ایم کیو ایم کے حالات آپ کے سامنے ہیں. باپ کے کچھ ممبران سے میرا رابطہ ہوا, وہ بھی تنگ ہیں اور پریشان ہیں. کب تک ووٹ آف کانفیڈنس کا کہنے جا رہے ہیں؟ جی ووٹ آف کانفیڈنس کا کب تک کہنے جا رہے ہیں؟ بس اب اس کی حکمت عملی بنا رہے ہیں جی. ایک نئی صورتحال ایوالو ہوئی ہے جو پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر چیف منسٹر والی, تو ہم ہر محاذ پہ. بہت شکریہ ڈوگر صاحب اور صاحب, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.